रहमान रहीम या अली मदद। सूरह बकरा में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, वल्लज़ीना आमनू अशहदु हुब्बन लिल्लाह। मोमन सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। ये जो अशद का लफ्ज़ है, शदीद का, ये इश्क कहलाता है, यानी कि सारे चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इंसानी ज़िंदगी का मकसद इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, और इंसानी ज़िंदगी का मकसद फ़कत पाक होना भी नहीं है। इंसानी ज़िंदगी का मकसद है दीदार खुदा। बाकी ये ज़िक्र, ये फ़िक्र, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये परहेज़, ये तज़किया नफ्स, ये सारे वसीले हैं ताकि इंसान इन चीज़ों के वसीले अल्लाह तक पहुँचे, अल्लाह से मुलाकात करे और उसका दीदार करे। इंसान को अल्लाह का दीदार दो बार होता है, एक बार जब उसकी माँ मरती है और दूसरे बार जब वो खुद मरता है। अब सूरह हदीद को पढ़ें कि अल्लाह से हर इंसान मरने के बाद मुलाकात होता है, अल्लाह से उसकी मुलाकात होती है और उससे बातचीत होती है। मगर जो इंसान इस दुनिया में रह कर अपनी अन्ना को मार दे तो वो इंसान ज़िंदा रह कर भी अल्लाह से मुलाकात कर सकता है, अल्लाह का दीदार कर सकता है। इसलिए हुजूर पाक ने फरमाया, मोतू कबल अंत मोतू, मरने से पहले मर जाओ। इसका मतलब कि तुम अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करो, तुम अपनी नफ्स को मार दो, तुम अपनी अन्ना और मैं को मार दो, ताकि तुम इस दुनिया में रह कर भी अल्लाह से मुलाकात कर सको। और ये जो मैं है ना, ये सारा इंसान को इस मैं ने बर्बाद कर दिया है। बस इस मैं को निकालना है। अरे इंसान, तू किस बात पे मैं करता है? तेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका है। हर शाय अता करने वाला वो है। ये माँ, ये बाप, ये औलाद, ये जिस्म, ये सेहत, ये ताकत, ये इज़्ज़त, ये दौलत, ये हुस्न, ये सारी नेमतें उस खालिक ने, उस मालिक ने अता की हैं। अब अगर इंसान का ख़याल इन नेमतों से, इन चीज़ों से हट कर मुनम तक, यानी नेमत देने वाले तक चला जाए तो सारा मसला हल हो जाता है। ये दुनिया मसला है, छोड़ दो इस दुनिया को। इस दुनिया में कभी भी मसले ख़त्म नहीं होंगे। जिस दुनिया को मौला अली मुश्किल कुशा ने तलाक दे दी है, अब वो दुनिया अली वालों के लिए हराम है। ये दुनिया दुल्हन बन कर के मौला हसन के पास आई थी। मौला हसन ने फरमाया कि जा, जिसको बाप तलाक दे वो बेटे पर हराम होती है। दुनिया की मानी है एक गंदी औरत, जो लफ्ज़ी मानी है दुनिया की, ये मोनस है। दुनिया की मानी है गंदी औरत। तो ये दुनिया जब तक इंसान नहीं छोड़ेगा तब तक मसले 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 इंसान को इस दुनिया में फिराते फिराते रहेंगे। और फिर जब इंसान के अंदर में एक दौलत और इज़्ज़त की ख्वाहिश बैठ जाए तो फिर शैतान उस इंसान के गिरेबान को पकड़ लेता है। अब देखें, अल्लाह ने कुरान पाक में अपने दीदार के लिए दो शर्तें लगाई हैं। अल्लाह ने कुरान में अपनी मुलाकात के लिए दो शर्तें लगाई है। सूरह कहफ की आयत नंबर 110 है। उसमें इरशाद होता है, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो भी रब के दीदार का ख्वाहिशमंद है। फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो भी अपने रब के दीदार का ख्वाहिशमंद है। फल यअमल अमलन सालिहा, वो अमल करे अमल सालिहा। एक होता है अमल, दूसरा होता है सालिह अमल। मसलन ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये खुमस, ये जितने भी हम काम कर रहे हैं, खैर खैरात, भूखे को खिलाना, मिस्कीन को खिलाना, यतीम को खिलाना, नंगे को कपड़े पहनाना, नाबीन को रास्ता दिखाना, ये सारे अमल हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो भी रब की दीदार का ख्वाहिशमंद है उसको चाहिए अमल करे अमल सालिह। और दूसरा काम क्या है? वला युशरिक बे इबादत रब ही आता, अपने रब की इबादत में किसको शरीक न करे।
دو کام کرنے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ عمل صالح کرے، دوسرا کام ہے رب کی عبادت میں کس کو بھی شریک نہ کرے۔ مثلا اللہ کی عبادت کے وقت دنیا کے خیال نہ آنا چاہیے۔ اگر اللہ کی عبادت میں دنیا کے خیال آ گئے تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ رسول کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تمہارا قلب موجود نہیں صلاۃ نہیں ہوگی، نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم عبادت میں نماز کے لیے کھڑتے ہیں تو کیا دنیا کے کتنے خیال آ جاتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، حضور پاک حدیث میں فرما رہا ہے، جب تک یہ شرک ختم نہیں کیا جاتا تو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ عبادت ہوتی رہے گی جیسے بھی ہو، پھر وہ مالک کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ، مگر رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن بھی ہے تو حدیث بھی ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت میں دنیا کا خیال ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ آپ مجازی عاشق پہ غور کریں، کیسے ایک ہی محبوب کی محبت میں سرگرداں مستغرق رہتا ہے، محبوب کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مولوی نماز پڑھ رہا تھا، سامنے سے مجنوں کا گزر ہوا، وہ مولوی نماز چھوڑ کر اس کو آواز دی، اوے پاگل دیکھتا نہیں کیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میرے سامنے میرے آگے گزر گیا۔ مجنوں نے کہا بھائی معاف کرنا، میں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا تو اندھا ہے؟ مجنوں نے کہا میں اندھا نہیں ہوں، میں لیلا کے علاوہ کچھ مجھے نظر نہیں آتا ہے، اور افسوس تجھ پر کہ تو اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت میں کھڑا تھا، تو مجھے کیسے دیکھ گیا؟ تو یہ حکایت ہے، اور حکایت کا تعلق واقعہ سے نہیں ہوتا، سبق سے ہوتا ہے۔ تو جو مجازی عاشق ہے اس کے ذہن میں خیال میں فقط لیلا ہی لیلا ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے، اس حکایت سے، واقعہ نہیں حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک اللہ کا عشق نہیں کیا جاتا تب تک انسان عبادت میں خیالوں کو نہیں مٹا سکتا۔ تو اس کے لیے عشق ضروری ہے، اور عشق پیدا کرنے کے لیے لطائف کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ قانون ہے جس کا بار بار اور کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت میں منع ہے کہ غیر مرد کا اپنے گھر میں ذکر نہ کرو، کیونکہ بار بار غیر مرد کا ذکر کرنے سے خواتین کا خیال اس غیر مرد کی طرف جائے گا، اور اس لیے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں علی کا ذکر کرو، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کیونکہ جب تم بار بار اپنے گھر میں ذکر کرو گے، خواتین سنیں گی، بچے سنیں گے، بوڑھے سنیں گے، ان کا جو رجوع ہے خیال مولا کی طرف جائے گا، اور مولا ایک ایسی مثال ہے جو بچوں کے لیے بھی مثال، عورتوں کے لیے بھی مثال، جوانوں کے لیے بھی مثال، بوڑھوں کے لیے بھی مثال۔ مولا کی زندگی، مولا کی اخلاق حسنہ ایک انسان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ انسان اس کی سیرت کو، انسان اس کے کردار کو، انسان اس کی شجاعت کو دیکھ کر کے اپنے اندر میں وہ صفتیں پیدا کرنا شروع کرے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے خواتین میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرو، کسی غیر مرد کا ذکر نہ کرو۔ اس لیے میرے دوستو، یہ لطائف کا ذکر اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر میں عشق الہی پیدا ہو۔ لطائف بیدار ہونے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ میری روح خود اس رب سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور یہ حقیقت مراقبہ میں واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے مرشد پاک کا شعر ہے، شراب عشق نوش کن اگر مارا تو میں خواہی، بنور من جنون شو اگر باما صفا داری۔ مرشد کہتا ہے اگر تو رب کی خواہش رکھتا ہے تو عشق کا جام پی اور اس کے حسن کے جلوے میں مست ہو جا، اگر تو سچائی کا طالب ہے تو۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر عشق کی شمع روشن کر دی ہے، پھر یہ ذکر اس شمع کا تیل ہے۔ جب تک تیل ڈالتے رہو گے شمع روشن رہے گی، تیل ختم ہو گیا شمع بجھ جائے گی، اب شمع بجھ چکی ہے۔ تو یہ ذکر، لطائف کا ذکر ایک شمع کے لیے تیل ہے، جب یہ تیل ڈالو گے تو خود بے خود وہ عشق کی شمع جل جائے گی، اگر تیل ختم ہو گیا پھر بجھ جائے گی۔
اور ہر انسان کے اندر 7 لطائف اور پھر اس کے جزے، پھر جزوں کے جزے، مطلب ہر انسان کے اندر سینکڑوں روحیں ہیں۔ یہ میرے مرشد پاک کا شعر ہے، صد روح بدانند چہ دارند در آن جسم، اے انسان تیرے جسم میں سینکڑوں روحیں ہیں، چوں عشق خداوند در آن روح روا نیست، اگر تو نے ایک بھی روح میں عشق پیدا نہیں کیا تو پھر وہ روح نہیں آئے۔ تو یہ لطائف کا ذکر اس لیے ہے تاکہ ان کو زندہ کیا جائے، اللہ کے ذکر سے ان کو بیدار کیا جائے، تاکہ کثرت سے اپنے رب کا یہ ذکر کرتے رہیں۔ سب سے پہلے لطیفہ قلب کا ذکر کیا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، پھر سنو۔ ذکر قلب، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کمر سیدھی کر کے ایسے بیٹھ جائیں اور دھیان کریں کہ میری قلب پر، یعنی کہ بائیں طرف پستان کی 3 انگلیاں نیچے، یہ قلب ہے، یہ جگہ میری قلب پر سنہری رنگ سے اسم علی لکھا ہوا ہے۔ یہ تصور کریں، اس تصور کے ساتھ آہستہ آہستہ لبوں سے آپ علی علی کا ذکر کریں، سیکنڈ یا کی رفتار سے، یعنی کہ دل کی دھڑکن کی لائے سے علی 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 اس طرح ذکر کریں۔ اگر آپ نے محنت کی، کوشش کی تو 40 دنوں میں، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ میں آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ قلب جاری ہونے کے بعد دوسرا جو لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ روح، جو بالکل قلب کے سامنے یہاں دائیں طرف پستان کے جو 3 انگلی نیچے، یہاں لطیفہ روح کی جگہ ہے۔ اب آپ کو پھر بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، کمر سیدھی کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے لطیفہ روح پر سرخ رنگ سے لہو لکھا ہوا ہے، لام گول ہا اور اس کو الٹی پیش لہو لکھا ہوا ہے، اور پھر آپ کو ذکر کرنا ہے اللہ کا، اللہ 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 اللہ، اس طرح ذکر کرنا ہے۔ لطیفہ روح جاری ہونے کے بعد پھر آپ کو ذکر کرنا ہے لطیفہ سری کا، اور لطیفہ سری ہے وہ بالکل قلب کے ساتھ ہے، قریب ہے قلب کے ساتھ، قلب اس کے بعد ہے لطیفہ سری، قلب یہاں لطیفہ روح اور قلب کے ساتھ پھر آتا ہے لطیفہ سری۔ اب پھر بھی آنکھیں بند کر کے کمر سیدھی کر کے زبان تالوں سے لگا کر لبوں سے آہستہ آہستہ آپ کو ذکر کرنا ہے، یا حیو یا قیوم ہو، یہ ذکر کرنا ہے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ میرے لطیفہ سری پر سفید رنگ سے ہو لکھا ہوا ہے، ہا واو ہو لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کا لطیفہ سری جاری ہو جائے تو اس کے بعد پھر لطیفہ خفی، پھر اخوا، اس طرح ترتیب وار جو لطائف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی لطیفہ جاری ہو جائے اس کے بعد آتی ہے مراقبہ کی منزل، مراقبہ کیا جاتا ہے۔ مراقبہ میں اگر انسان کا نفس پاک نہیں تو پھر پاک محفل نصیب نہیں ہوگی۔ مراقبہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اولین شرط ہے نفس کا پاک ہونا، تب جا کر کے آپ کو ایک جو روحانی یا پاک محفل نصیب ہوگی۔ ادنا ترین جو مراقبہ ہے وہ لطیفہ قلب کا ہے۔ ادنا ترین قلب جاری ہونے کے بعد آپ کو مراقبہ کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نیلی روشنی کا مراقبہ کریں، جس کا میں نے تفصیل ایک ویڈیو میں بتا دی ہے۔ مطلب کہ آپ آنکھیں بند کر تاریک جگہ میں بیٹھ جائیں، کمر کو سیدھا کر کے زبان کو تالوں سے لگا کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنی کی دھار برس رہی ہے، جو میرے دماغ میں داخل ہو رہی ہے اور میرے دماغ سے، جسم سے گزر کر میرے پاؤں سے خارج ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو تصور کرنا ہے لطیفہ قلب جاری ہونے کے بعد۔ اگر جس کی لطیفہ روح یا لطیفہ سری جاری ہو چکی ہے تو ان کے لیے لطیفہ یہ ہے کہ پھر بھی آپ کمر کو سیدھا کر کے تاریک جگہ پر اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ یہ پوری کائنات ایک قطرہ ہے اور اللہ نور ہے۔ آپ قطرے کا تصور کریں، مثلاً کہ جیسے پانی کا قطرہ یا شبنم کا قطرہ جو آپ نے دیکھا ہے، اب تصور کریں کہ پوری کائنات ایک قطرہ ہے اور میں اس قطرے میں بیٹھا ہوا ہوں،
اور آسمان سے نور کی بارش برس رہی ہے، سفید نور کی، جو میرے اوپر گر رہی ہے، اس قطرے کے اوپر۔ یہ تصور کریں آپ مراقبہ میں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہت ترقی ملے گی۔ یہ مراقبہ ہے لطیفہ روح یا لطیفہ سری جاری ہونے کے بعد۔ اب مراقبہ کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ جگہ تاریک ہو، کمر کو سیدھا کریں، زبان کو تالوں سے لگائیں اور جسم کو سیدھا کر کے بیٹھ جائیں۔ بہتر ہے فجر کا وقت۔ پہلے دن آپ 5 یا 10 منٹ مراقبہ کریں، پھر دھیرے دھیرے آپ اپنا ٹائم بڑھاتے جائیں۔ پہلے دن شروع میں آپ کو دنیا کے خیالات آئیں گے، ایسے ایسے خیالات آئیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اور کافی لوگ جو مراقبہ کینسل کر دیتے ہیں، یار مراقبہ صحیح نہیں لگ رہا، شیطانی خیال آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خیال آ رہے ہیں۔ شروع میں ایسا ہوگا۔ دیکھیں، پہلے دن آپ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ سائیکل سیکھنے کے لیے بھی کچھ دن یا کچھ چکر چاہیے۔ جب آپ اللہ کے دیدار کا جو کام کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، تو ایک دن میں تو نہیں ہوگا نا، کچھ دن لگیں گے، دھیرا دھیرا آپ کو ترقی ملے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا آپ 1 گھنٹہ مراقبہ کریں گے اور 1 گھنٹہ میں آپ کو ایک بھی دنیا کا خیال نہیں آئے گا، مگر یہ کام آہستہ آہستہ دھیرا دھیرا آپ کو ترقی ملتی جائے گی۔ بس انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ دیکھیں، انسان خود سے عہد کرے کہ مجھے چینج ہونا ہے، مجھے بدلنا ہے۔ جو آپ پچھلے سال تھے، اگر سال کے بعد آپ وہی ہیں تو آپ نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ جو پچھلے سال تھے، سال کے بعد وہی ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو خود سے عہد کرنا ہے کہ مجھے چینج ہونا ہے، مجھے بدلنا ہے۔ انسان روزانہ اپنی ایک خامی ختم کرے اور خود میں ایک خوبی پیدا کرے تو 1 سال کے بعد وہ انسان کتنی ترقی کر جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم معصوم نہیں بن سکتے۔ ہم کچھ بھی کریں، کتنی بھی محنت کریں، کتنی بھی عبادت کریں، کتنا بھی ذکر کریں، ہم معصوم نہیں بن سکتے۔ کم سے کم ہم جو انسان ہونے کا حق ہے، انسان تو بن سکتے ہیں۔ اور باقی جو انسان کی خامیاں ہیں، ساری خامیوں کو نکالتے نکالتے زندگی گزر جائے گی، انسان کی خامیاں نکل نہیں سکتی ہے، کیونکہ انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان معصوم نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے، انسان تو جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، پہلے تو خود میں جھانک کر دیکھ تیرے اندر کتنے عیب ہیں۔ پہلے تو اپنے عیب سدھار، جب تو پاک ہو جائے پھر دوسروں کی عیب جوئی کر۔ اے انسان، جب تو اپنے عیب سدھارنے لگے گا، مولا حسین فرماتا ہے، اے انسان جب تو اپنے عیب سدھارنے لگے گا، تیری زندگی گزر جائے گی خود کو سدھارنے میں، اور تجھے موقع ہی نہیں ملے گا تو دوسروں کو عیب جوئی کر سکے۔ تو میرے دوستو، انسان گناہ گار ہے، انسان عیب دار ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ مولا کے دامن کو پکڑے۔ جب مولا کے دامن کو پکڑے گا نہیں تو منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے اللہ قرآن پاک میں فرمایا سورہ عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سارے فرقے، سارے مذہب چھوڑ کر بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی، ہم کیسے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں؟ مولا نے فرمایا، انا حبل اللہ المتین، میں ہوں اللہ کی مضبوط رسی، میرے دامن کو پکڑو۔ تو جب ہم مولا کے دامن کو پکڑیں گے تو جہاں مولا جائے گا وہاں ہم جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جب مولا کے دامن کو پکڑیں گے نہیں تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے جب تک ہم مولا کے دامن کو نہیں پکڑتے، ہرگز منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ذکر ہے قلب سے مولا علی کا کیا جاتا ہے، اور ذکر بھی مولا کا۔ انسان کو منزل پہ پہنچانے والی اور خدا تک پہنچانے والی ہستی کا نام میرا مولا علی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔